बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम उस जगह मौजूद हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद नबवी का ये हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। इस हिस्से को रियाजुल जन्ना भी कहा जाता है। आज भी इस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होती है। सुबहान अल्लाह, ये खुशबू ऐसी है कि जो जहन को ताजगी और दिल को सुकून देती है। जन्नत के इस टुकड़े में बैठकर इंसान अपने सारे गम और परेशानियों को भूलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को याद करता है। इस जगह अगर आंखें बंद कर ली जाएं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सामने मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और तमाम सहाबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नज़ारा कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। रियाजुल जन्ना के साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। लिहाजा तमाम मेरे देखने वाले कमेंट बॉक्स में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम कह दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो दरख्तों के पत्तों के बराबर, समुंदर की झाग के बराबर, रेत के जरों के बराबर, बारिश के कतरों के बराबर, आसमां के सितारों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर और पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों की सांसों के बराबर। दोस्तों, इस हिस्से के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज पर है। जमीन का यह हिस्सा मस्जिद नबवी के तमाम हिस्सों से अफजल है। ये हिस्सा जन्नत का एक टुकड़ा है। ये हिस्सा आसमां से इस जगह उतारा गया। कल क़यामत को ये हिस्सा जन्नत की जानब वापस चला जाएगा। यही वजह है कि इस जगह का मकाम हमारे लिए अफजल तरीन है। खाना काबा में एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है, जबकि दूसरी अफजल तरीन जगह मस्जिद नबवी है। तीसरी अफजल तरीन जगह मस्जिद अक्सा है। ये वो जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हुआ करता था, जबकि ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था। ये वो जगह है जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, यानी मिंबर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरमियान वाली जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। रियाजुल जन्ना की लंबाई 22 मीटर जबकि चौड़ाई 15 मीटर है। इस मस्जिद में 10 सतून ऐसे हैं जिनके साथ नमाज पढ़ना इंतहाई अफजल है। इस जगह इंसान की हर दुआ कबूल होती है। इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को 2 यतीम बच्चों से खरीदा। वो बच्चे इस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुफ्त में देना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने से इनकार कर दिया। उनको इस जगह की कीमत अदा की। फिर इस जगह इस्लाम की दूसरी मस्जिद तामीर की गई। ये मस्जिद इस कदर सादा थी कि जब बारिश होती तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ना इंतहाई मुश्किल होता। दोस्तों, ये वो जगह है जहां इसहाबे सुफा का चबूतरा था। इस जगह वो गरीब सहाबी रहाइश पजीर थे जिनका अपना कोई घर नहीं था। ये वो जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहाइश पजीर थे। जब पहली मस्जिद नबवी तामीर की गई तो वो इस तरह की थी। मस्जिद नबवी के अंदर जो 10 सतून हैं, इनकी अपनी अपनी शान है। इन सतूनों की पहचान ये है कि इन सतूनों के ऊपर काले रंग के सर्कल लगे हैं, जबकि जो आम पिलर हैं वो ब्राउन रंग के हैं। जो पहली मस्जिद नबवी तामीर की गई उसमें मेहराब नहीं था। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीने के गवर्नर बने तो इन्होंने न सिर्फ रोज़ा रसूल को तामीर करवाया बल्कि रियाजुल जन्ना के हिस्से में मेहराब भी तामीर करवाया। ये मेहराब उस जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। पहला सतून उस जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक इमामत करवाते रहे जब तक मुसलमानों का किबला तब्दील नहीं हुआ। ये सतून मर्दों की साइड पर दाखिल होते हुए 5 नंबर पिलर पर मौजूद है, जबकि आप बाबे जबरील से रियाजुल जन्ना में दाखिल होंगे तो ये पिलर 5वें नंबर पर आएगा।
پھر 2 ہجری کو مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، یعنی اب قبلہ کی جگہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف چلی گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے ستون حنانہ، یہ محراب کے بالکل پیچھے ہے۔ ستون حنانہ سے مراد کھجور کا وہ خشک تنا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کرتے وقت کافی دیر کھڑے رہنا پڑتا۔ صحابہ اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقت دیکھی نہ گئی۔ ایک صحابی جس کا بیٹا لکڑی کا کام کرتا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر بنانے کی درخواست کی تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست کو قبول فرمایا۔ جب لکڑی کا ممبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کھجور کے تنے نے گریہ زاری کرنا شروع کر دی۔ اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تمام صحابہ کرام نے بھی اس کے رونے کی آوازیں سنی۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر اس ستون کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے شفقت سے تھپکی کی۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں برتا ہوا چپ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس تنے کو چپ نہ کرواتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ حدیث میں ہے کہ یہ کھجور کا تنا اس طرح رو رہا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ روتا اور چلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو فرمایا، قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد کھجور کے تنے نے رونا چلانا بند کر دیا۔ جب یہ کھجور کا تنا خشک ہو گیا تو اسے اسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ حنانہ کا مطلب ہے اونٹنی کے بچے کی طرح رونا۔ اسی نسبت سے اس ستون کو حنانہ کہتے ہیں۔ اے کھجور کے تنے، تو کتنا خوش قسمت ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنے ہاتھوں سے خاموش کروایا۔ اس ستون کے اوپر حنانہ بھی لکھا ہے۔ اس جگہ اگر کوئی بھی دعا کی جائے تو انسان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مصلی رسول کو ایک نشانی کے طور پر رکھا گیا۔ اس جگہ جو محراب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں ممبر کی جگہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب اس جگہ پر ممبر موجود ہے جہاں آج بھی مدینے کا امام خطبہ دیا کرتا ہے۔ ویڈیو میں تبدیل کی گئی جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محراب کے ساتھ تیسرے نمبر پر وہ ستون ہے جس کا نام ہے ستون عائشہ۔ اس ستون پر بھی کالے رنگ کا سرکل اور ستون کے اوپر ستون عائشہ کی پلیٹ لگی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ لوگ جب ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس جگہ خاص طور پر رش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو بعد میں صحابہ اکرام نے اس جگہ کی نشاندہی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عائشہ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر، جو کہ حضرت عائشہ کے بھتیجے، حضرت اسما کے بیٹے اور حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، ان کے اسرار پر حضرت عائشہ نے نشاندہی کر دی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اسی جگہ نوافل ادا کرتے۔ بعد میں اس جگہ ستون تعمیر کر کے اسے حضرت عائشہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس جگہ بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس میرے بھائی اور بہن کو اللہ ریاض الجنہ میں نفل ادا کرنے کی سعادت بخشے، وہ اس جگہ نفل ادا ضرور کرے۔ چوتھے نمبر پر ہے ستون توبہ۔ یہ ستون عائشہ کے ساتھ واقع ہے۔ اس جگہ بھی کوئی بھی دعا کی جائے تو انسان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس ستون کو ستون لبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ستون کے اوپر بھی گرین رنگ کی پلیٹ ہے جس پر ستون توبہ لکھا ہے۔ اس ستون کو ستون لبابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک صحابی کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کے باغات یہودیوں کے علاقے میں تھے۔ غزوہ خندق میں یہودیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دیا۔
قریش مکہ نے 10,000 کے لشکر سے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت مدینے کی کل آبادی 5,000 سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے تمام اتحادی اکٹھے ہو گئے۔ جب کفار مکہ مدینہ سے ذلیل و خوار ہو کر واپس گئے تو مسلمانوں نے بنو قریظہ کے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ بلا آخر یہودی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں آپ کی ہر بات منظور ہے۔ تمام مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ ابو لبابہ کے یہودیوں کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بنو قریظہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب بنو قریظہ نے ابو لبابہ کو دیکھا تو ان کے بچے اور عورتیں گڑ گڑا کر رونے لگی۔ ابو لبابہ نرم دل کے مالک تھے۔ انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا، اگر ہم محمد کا حکم مان لیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، تو محمد ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ ابو لبابہ نے کہا، کچھ بھی ہو جائے، وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ ابو لبابہ نے ابھی یہ الفاظ منہ سے ادا ہی کیے تھے کہ وہ سخت نادم ہوئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ وہاں سے دیوانہ وار بھاگے اور مسجد نبوی میں آ کر خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور اعلان کیا کہ جب تک میں توبہ نہ کر لوں، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے، مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے بیٹے آ کر ہاتھ کھول دیتے، جب نماز مکمل ہو جاتی تو دوبارہ پھر سے اسی طرح باندھ دیتے۔ لوگ ان کے پاس آ کر کھولنے کے لیے کہتے تو یہ انکار کر دیتے اور کہتے، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر مجھے نہ کھولیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ مسلسل 7 دن اور رات یہ اسی ستون سے بندھے رہے۔ آخر کار یہ گش کھا کر گر پڑے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھی کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے آ کر ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم اپنے آپ کو اس ستون سے کھول لو۔ ابو لبابہ نے کہا، خدا کی قسم، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے نہیں کھولیں گے، میں خود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولوں گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کھولا۔ پھر انہوں نے اپنے باغات اور گھر یہودیوں کے علاقے میں ہونے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں وقف کر دیے۔ حضرت لبابہ کی توبہ قبول ہونے کی وجہ سے اسے ستون توبہ کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو اس ستون کے قریب پہنچ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ دیوار کے ساتھ 5، 6 اور 7 نمبر ستون ہیں۔ یہ تمام ستون ایک ہی لائن میں ہیں۔ 5 نمبر ستون کو ستون سریر کہتے ہیں۔ سریر کا مطلب ہے بستر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اس جگہ بستر لگا کر بیٹھا کرتے۔ رمضان کے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اللہ کی عبادت اور قیام کرتے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے سو جایا کرتے۔ 5 نمبر ستون کے ساتھ 6 نمبر ستون ہے، اسے ستون علی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ اب ہم 7 نمبر ستون کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ستون ہے جب کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ان سے بات چیت کرتے اور اسلام کے مطابق ان کے جو بھی سوالات ہوتے ان کا جواب دیتے۔ اسے ستون وفود بھی کہتے ہیں۔ اسی جگہ وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات کہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو،
کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے اوپر لکھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم نکل کر باہر نہ آ جاتے یہ ان لوگوں کے لیے بہتر تھا، جبکہ خدا تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک ستون۔ یہ ستون روضہ رسول کے اندر واقع ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر یہ ستون ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی جگہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں دیہا کلبی کی شکل میں آتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوبصورت صحابی تھے، اسی وجہ سے اسے ستون جبرائیل کہا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے محراب تہجد۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تہجد کی نماز ادا کرتے، اسی وجہ سے اسے محراب تہجد کہا جاتا ہے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے کہ چند صحابہ مسجد میں نماز کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر گھر چلے گئے۔ اگلے دن ان صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کل رات آپ ہمیں دیکھ کر گھر کس وجہ سے چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے گھر چلا گیا تم لوگوں پر تہجد نماز فرض نہ کر دی جائے جو کہ تم لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ جب آپ لوگ باب جبریل کے اندر داخل ہوں گے تو رائٹ سائیڈ پر سعودی پولیس کھڑی ہوگی، جبکہ لیفٹ سائیڈ پر حضرت فاطمہ کا گھر ہے، اس کے اندر محراب تہجد ہے۔ اس ستون کو ستون تہجد کا نام دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں آج بھی حضرت فاطمہ کی چیزیں پڑی ہیں جن میں صندوق وغیرہ شامل ہیں۔ جو لوگ دوسرے ممالک سے آ کر سنہری کپڑے تک جاتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا محراب بنا ہے، اس محراب کا نام محراب فاطمہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی۔ اس وقت مسجد نبوی اس قدر وسیع ہو چکی ہے، یہاں پر 18 لاکھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی چھوٹی سی تھی۔ ریاض الجنہ کے ساتھ والا حصہ اگر اس میں شامل کر دیا جائے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد ہو جاتی ہے۔ اس حصے کے پلروں پر مسجد نبوی لکھا ہے۔ عصر کے وقت آپ اس جگہ پر جا کر جتنی دیر بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی اصل جگہ یہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر نے مسجد نبوی کی توسیع کی تو مسجد نبوی کچھ اس طرح سے تھی۔ اس وقت صحاب صفا کے چبوترے کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں دوبارہ پھر سے مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مؤذن سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا کر اذان دیتا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محراب عثمانی ہے۔ آج بھی یہ محراب موجود ہے۔ ترکوں کے دور میں مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے علیحدہ علیحدہ امام تھے۔ ہر امام کا اپنا محراب تھا، جس کی وجہ سے مسلم دنیا کے بہت سے فرقے وجود میں آئے۔ مسجد نبوی کے اندر آج بھی ترکوں کا رکھا ہوا محراب سلیمانی موجود ہے۔ محراب عثمانی کے ساتھ والی دیوار کو قبلہ وال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا گھر ہوا کرتا تھا۔ مرد ریاض الجنہ میں 2 نمبر گیٹ سے جا سکتے ہیں، ان کے لیے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، جبکہ عورت 25 نمبر گیٹ سے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ گھنٹے مقرر ہوتے ہیں، جا سکتی ہیں۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہاں جا کر خاموشی اختیار کریں، خاص طور پر خواتین۔ یہ نہ ہو ثواب کی بجائے آپ لوگ اللہ کی نظر میں گناہ گار بن جائیں۔ جب 2 صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر اے محمد پکارنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جھڑک دیا کہ میرے نبی کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو ان تک بھی آسانی سے پہنچ سکے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔